मुबारक कि हज़रत सखी सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू का हाथ है, कबूल करें। हजूर सखी सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू का हाथ कबूल करें। हज़रत सखी सुल्तान बाहू का हाथ कबूल करें। कलमा पाक पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। या हज़रत सखी सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू हक़ गौसे आज़म पीरान पे दस्तगीर से ज़काती मसूफ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारक जी चल। हाँ भाई, और किसी मुरीद होने तो अगे अगे तशरीफ लाया, बड़ी मेहरबानी। मुबारक हो डॉक्टर साहब जी, मुबारक हो डॉक्टर साहब। आगे हो बेटा। सखी सुल्तान बाहुदा मुरीद होना जे चाहे वो इश्क रखी बैठा है तो वो आगे आ जाए। जी आगे जेड़ा बैयत होवे जिक्र लेवे वो आगे आ जाए। 60,000 रुपये जनाब पढ़ो दुरूद और सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शमाए बज़ में गायत पे मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला नाम शमाए बज़ में मोहब्बत तकसीम हो रही होती है। मैं हज़रत अल्लामा साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपना टाइम भी मुझे अता किया और गुफ्तगू फरमाने से गुरेज फरमाया, और फिर खूबसूरती के साथ हमारे कंपेयर साहब मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, हक नवाज हक नवाज, हक ने नवाजा हुआ है। जिनको हक ने नवाज दिया उनको कोई कमी रहती नहीं है। बहुत प्यारा नाम हक नवाज, और इन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में कंपेयरिंग की है। इनके अल्फाज का चुनाव मुझे बड़ा पसंद आया। अल्लाह दोहट्टा अज़मत से माशाल्लाह, और दोहट्टा अज़मत से ही मेरे ख्याल हज़रत पीर मोहम्मद कासिम साहब जिन्होंने बड़े प्यार के साथ गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनकी उम्र में सेहत में बरकत ता फरमाए। प्यारे भाइयों, लंबा वक्त नहीं है, तमहीद का वेला नहीं है। मैं बस एक तजर्बे की बात करता हूँ कि वज़ीराबाद में एक बहुत बड़ी महफ़िल हुई, और उस महफ़िल मिलाद में बज़्म गौसिया के ज़ेर एहतमाम हज़ारों का इज्तिमा था। पाकिस्तान भर के बड़े बड़े सनाख्वान आए हुए थे, जिसमें यूसुफ मेमन और जनाब अवैस रज़ा कादरी, फरहान कादरी, तमाम सनाख्वान भी मौजूद थे, और शोबाज कमर फरीदी भी, और जनाब सुरवर्दी साहब भी, तमाम सनाख्वान। अच्छा, उस वहाँ एक दरवेश सा बंदा फ़कीर मलंग वो खड़ा हो गया, और अल्लामा साहब उन्होंने हाथ बांध के मुझे कहा कि हुजूर, इतनी बड़ी महफ़िल में आप आए हो, वो सुल्तान आरिफीन की औलाद हो, अगर मैं अपने गरीबी झोंपड़ी में नबी का मिलाद बनाऊं तो क्या आप आना पसंद करोगे? तो मैंने उसे कहा, जहाँ मेरे महबूब का मिलाद होता है वहाँ जाना मुझे फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मेरे मदनी मंठार मुझे बुलाएं, और गरीबी अमीरी का मसला नहीं है, मसला है इश्क और मोहब्बत का, दिल और चाहत का, लगन का, उमंग का। जिसके दिल में सही उमंग और मोहब्बत होती है हम उस घर में ज़रूर जाते हैं, वो मिलाद होता है। अब सुबह हुई प्रोग्राम, उसको मैंने दे दिया, भाई कल रात तुम्हारे पास प्रोग्राम है। अब उसने इश्तिहार छपवाए, और जो उसने उन्वान रखा वो कमाल था। उसने जो उन्वान रखा कि आका दी महफिल गरीबां दे बेड़े, बस ये उन्वान ऐसा था कि जिसने मुँह लिया और वहाँ जाकर महफिल की। और अब 3-4 साल मुतवातर महफिल होती रही, और इस दफ़ा जब मैं वहाँ गया तो उनका महल था, बहुत आला घर, बहुत खूबसूरत घर, और 2 मंजिला घर बना हुआ। और मैंने उसे कहा कि देखो, जो कमली वाले का मीलाद मनाता है
وہ کبھی غریب نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، جو محبوب کے میلاد کی محفل سجاتا ہے اس کو کبھی کمی نہیں رہتی۔ اور اب تم لکھو کہ آقا دی محفل امیراں دے ویڑے، کہتے ہیں سائیں جو کچھ بھی ہے جتنا امیر ہو جاؤں ہوں وہی اس در کا گدا، کہ میں اسی نام سے تو اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ آقا دی محفل غریباں دے ویڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، نہ وہ محل دیکھتا ہے، نہ وہ ماڑیاں دیکھتا ہے، نہ ہی وہ منزلیں دیکھتا ہے، نہ ہی وہ دولت دیکھتا ہے، نہ وہ شان و شوکت دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو بندے کے دل کو دیکھتا ہے، جس کے دل کی چاہت اچھی ہوگی سچی ہوگی اس پر عنایت ہوگی۔ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کے زمانے میں، آج سے 850 سال پہلے، آپ کے زمانے میں بادشاہ وقت آقا کا میلاد مناتے تھے، اور بادشاہ نے محفل سجائی ہے اور صدارت پیران پیر دستگیر کی۔ سبحان اللہ، سبحان حضور غوث پاک خرامہ ہزاروں لوگوں کا مجمع لے کر اس محفل میں جلوہ گر ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے وہ پہلے محفل میں پہنچ گئی، اور محفل میں پہنچ کے اس خاتون نے جب شرکت کے لیے دروازے پہ پہنچی نا کہ میں انٹر ہوں، تو سنتریوں نے روک لیا اور کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں سرکار کی میلاد کی محفل سنی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہ نے محفل کی ہے، یہ بغیر کارڈ کے کوئی آ نہیں سکتا، یہاں بڑے بڑے بادشاہوں نے، حاکموں نے، وزیروں نے، سفیروں نے، امیروں نے آنا ہے، اور غوث العظم پیران پیر دستگیر کی صدارت ہوگی، اور تو اس محفل میں کیسے آ سکتی ہے؟ تمہارے پاس کارڈ نہیں ہے، جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اب وہ بڑھیا واپس لوٹی اور رو رو کے کہہ دی یا رسول اللہ آج آپ بھی امیروں کے ہو گئے، آپ تو یتیموں کے، ناداروں کے، مسکینوں کے، بیواہوں کے وہ آتے، اور آپ لجپال نبی ہیں، آج آپ بھی امیروں کے ہو گئے اور غریبوں کو حق نہیں ہے کہ کملی والے آقا آپ کا میلاد منا سکیں اور کہ میلاد میں جا سکیں۔ جب اس بڑھیا نے رونا شروع کیا، روتے روتے واپس لوٹی، جب اپنی کٹیا میں پہنچتی ہے، اپنی جھونپڑی میں پہنچتی ہے، تو اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو اکٹھا کرتی ہے، اس طرح کے پیالے میں چینی لے کر رکھتی ہے، کہتی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے پاس دھن نہیں ہے، دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بڑے بڑی دیگیں میں نہیں پکا سکتی، قورمے، زردے، پلاؤ میں تیار نہیں کر سکتی، لیکن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے پاس ایک دل ہے جس دل میں آپ کی سچی محبت ہے، میں آپ پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر کر کملی والے آقا میں آپ پر درود و سلام پڑھ سکتی ہوں، اور یہاں بیٹھ کر آپ کا میلاد ان معصوم بچوں کے ساتھ مناتی ہوں۔ جب اس نے میلاد منانا شروع کیا اور ذکر و اذکار اور درود و سلام شروع ہوا، تو وہ جو آقا غوث پاک پیران پیر دستگیر بادشاہ کی محفل میں جا رہے تھے، تو جاتے جاتے رکے اور ایک چھوٹی سی گلی میں آپ مڑے، اور فقیر پیچھے آگے جاتے ہیں تو کٹیا سی ہے، جھونپڑی سی ہے، کچا سا گھر ہے، اور باہر ایک ٹوٹی پھوٹی سی چوکھٹ ہے، وہاں آقا غوث العظم پیران پیر دستگیر جھکے اور اس چوکھٹ کو چومنے لگ گئے۔ سبحان اللہ، مریدین ارد گرد آئے اور عرض کیا یا غوث العظم یہ کیا راز ہے کہ آپ نے تو بادشاہ کے محفل میں جانا ہے، وہاں ویٹ ہو رہا ہے، وہاں محفل میلاد ہو رہی ہے، اور آپ یہاں ایک بڑھیا عورت، نابینا سی عورت ہے، اور اس کی کٹیا کے دروازے کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ غوث العظم کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہ رہے تھے، اور غوث پاک فرماتے ہیں ارے پگلے، جس نبی کا میلاد وہاں ہو رہا ہے وہ نبی تو یہاں جلوہ گر ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت لال شہباز قلندر کا ایک کلام ہے، آپ فرماتے ہیں امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبرائیل با ملائکہ دربان شدست مارا، کہ آج میرے گھر میں شہنشاہ دو جہاں تشریف ہوئے اور مہمان ہوئے، اور جبرائیل اپنے بچوں، اپنے تمام ملائکہ سمیت میرے در کے دربان ہوئے۔ جس کے در کا دربان جبرائیل امین بن جائے اس کی شان کا کیا
کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، دیکھیے تو صحیح، نبی کا میلاد منانے والے اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جہاں میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں نبی کریم کے جلوے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی ٹھنڈی سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا کے جلوے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے اور مسلمانوں کی خوش بختی ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی کے آنے سے پہلے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ نبی آنے والا ہے، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، سب نے اعلان کیا ہے وہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ جس کے صدقے خالق کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس کے صدقے کائنات کے مالک نے ہمیں نبی بنایا ہے، ہمیں معجزے عطا کیے ہیں، ہمیں پاور عطا کیے ہیں، ہمیں حاکمیتیں دی ہیں، ہمیں تاج و تخت عطا کیا ہے۔ وہ نبی آ رہا ہے، اور وہ نبی آ رہا ہے اس کا اعلان انبیاء نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے ایک محفل کی تھی عالم ارواح میں، عالم ارواح میں محفل ہوئی، اس محفل کا نام تھا محفل توحید۔ جی جی، سبحان اللہ، علامہ صاحب ہے نا، محفل توحید، اس میں تمام انسانیت اکٹھی تھی، تمام انسان، غریب امیر، لاچار کافر مشرک مسلمان غیر مسلم سب موجود تھے، اور وہاں رب کائنات نے توحید کے جلسے میں اعلان کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، بھلا تو ہمارا رب ہے۔ توحید کا جلسہ ختم ہو گیا۔ جاؤ ابھی جو عام ہو چلے جاؤ، خاص بیٹھ جاؤ، جنرل عوام نکل جاؤ اور خواص بیٹھ جاؤ، جس میں خصوصاً انبیاء کی ارواح موجود تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے انبیاء، وہ تھا توحید کا جلسہ اور یہ ہے میلاد کا جلسہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توحید کے جلسے میں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ سلطانیہ، جیوے جیوے، مرشد جیوے، جیوے مرشد جیوے، جیوے، مرشد جیوے۔ وہ توحید کا جلسہ تھا، یہ میلاد کا جلسہ ہے۔ اب سارے اکٹھے ہو جاؤ، اب تمام انبیاء اکٹھے ہو رہے ہیں۔ خالق کائنات کا فرمان ہے اے محبوب، یاد کرو اس گھڑی کو جب آپ کے رب نے فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ جب اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا تھا، مصطفیٰ کو یاد کروا رہے ہیں، گویا میرا غیب دان نبی اس وقت بھی موجود تھا اور دیکھ رہا تھا، ان نظاروں کو دیکھ رہا تھا، اور خالق کائنات فرماتا محبوب یاد کیجئے اس گھڑی کو جب میں نے انبیاء کی ارواح کو اکٹھے کر کے فرمایا تھا۔ کیا تھا؟ آپ کا میلاد منا رہے تھا اور کہہ رہا تھا اے انبیاء، میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، میں تمہیں معجزات دوں گا، میں تمہیں بادشاہت دوں گا، میں تمہیں تخت و تاج عطا کروں گا، میں تمہیں امت دوں گا، امت کے اوپر بادشاہت دوں گا۔ اور خیال کرنا اگر تمہارے دوران حاکمیت، تمہارے دوران نبوت میرا عظمت والا رسول آ جائے، سبحان اللہ، عظمت والا رسول آ جائے تو اپنے تاج و تخت کو چھوڑ دینا، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لینا۔ سب انبیاء نے، اب یہ تھا میلاد کا جلسہ جو توحید کا تھا، الستو بربکم قالوا بلا پر ختم ہو گیا، لیکن جو میلاد کا جلسہ ہے وہ کنٹینیو جاری ہے، یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ دیکھنا اپنے وعدے کو وفا کرنا، کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا۔ سب نے کہا باری تعالیٰ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب آپ کا عظمت والا رسول آئے گا تو ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کی غلامی کو اختیار کریں گے۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا کہ اب ایسے کرو، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان، سب انبیاء ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے۔ رب کائنات نے فرمایا اب میں خالق کائنات تم سب پر گواہ ہوں۔ یا اللہ، وہ جلسہ منٹ میں ختم، فوری طور خلاص، یہ جلسہ اتنا لمبا، راز کیا ہے؟ رب نے فرمایا میں اپنے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والے دور میں جو نبی کے غلام ہیں وہ مصطفیٰ کی عظمت اور میلاد مناتے رہیں گے، اور کوئی یہ فتویٰ نہیں لگا سکے گا
کہ یہ کیسا میلاد ہے، تم میلاد منا رہے ہو، اس کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ قرآن سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہے، سب سے بڑا میلاد رب کائنات نے منایا ہے۔ میرے بھائیوں، خوش قسمت لوگوں، ہر نبی نے اپنے دور نبوت میں اعلان کیا، اپنی نبوتوں کو ٹھمکا کے اعلان کیا کہ میرا پاور دیکھو، میں پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہوں، میرا پاور دیکھو کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، میرا پاور دیکھو کہ میں اپنے عصائے مبارک کو پھینکوں تو اس کو اژدہا بنا سکتا ہوں۔ لیکن خیال کرنا میرے بعد وہ آ رہا ہے جس کے پاور میں سب کچھ ہوگا، جس کے لیے خالق کا اعلان ہوگا قد جاءکم برہان من ربکم۔ دوسرے جتنے نبی آئے ہیں وہ معجزات لے کر آئے ہیں، میرا کملی والا آقا معجزہ بن کر آئے ہیں، سراپا معجزہ مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ میرے اس پاور کو نہ دیکھو، میرا یہ پاور مصطفیٰ کی نالین پر قربان ہے، میرے پاور کو نہ دیکھنا، جب وہ آ جائے تو مجھے چھوڑ کر ان کی غلامی اختیار کر لے۔ ہر نبی نے مصطفیٰ کے آنے کی خبر دی ہے، یعنی ازل سے لے کر اب تک اعلانات ہوئے، اور اب سے لے کر قیامت تک کیا ہوگا؟ میلاد ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا جب امت آئی، ہر نبی کے امتیوں نے ان کے دور میں ان کے ولادت کی کوئی نہ کوئی محفل سجائی ہوگی، لیکن دیٹس آل ون ڈے، اونلی ون ڈے، ان کی ولادت کا دن، دیٹس آل، دوسری کوئی محفل نہیں ہوئی، بس ولادت کے دن منایا، ختم دیا، درود دیا، فارغ ہو گئے۔ لیکن دیکھو مسلمانوں، میرے محبوب کی عظمت دیکھو کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو خوشی میں محفل میلاد، کسی کے بیٹے کی شادی ہو خوشی میں پہلے محفل میلاد، کوئی گھر بنایا، اب ڈاکٹر شاہد صاحب نے گھر بنایا اور اس گھر میں شفٹ ہوئے تو میرے محفل میلاد، اسی طرح کوئی دکان بناتا ہے پہلے محفل میلاد مناتا ہے۔ میرے نبی کا سالہ سال میلاد چلتا رہتا ہے، اور دوسرے جتنے نبی تھے ان کا اس دور تک تھا، اور میرے محبوب کا میلاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے جس کے چرچے کائنات میں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ میلاد مناتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ پہلے تو میں نے آپ کو قرآن سے عرض کیا کہ اللہ نے پاک کلام میں نبی کا میلاد منایا، اور پھر مصطفیٰ کریم نے خود بھی اپنا میلاد منایا، خود بھی اپنا میلاد منایا۔ ایک دن جمعہ کا دن تھا، آقا کملی والے سرکار نے روزہ رکھا، دوسرے جمعے کو روزہ رکھا، تیسرے جمعے کو روزہ رکھا، چوتھے جمعے کو جب روزہ تھا نا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جمعے کا روزہ فرض تو نہیں ہو گیا، اگر حکم ہے تو ہم سارے بھی روزہ رکھیں؟ میرے محبوب نے فرمایا فرض نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن میرے دادا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، ان کے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ میلاد کے اپنے اپنے انداز ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں۔ پھر کچھ دن گزرے، آقا نے سوار کا، پیر کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ پیر کا روزہ فرض ہو گیا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، پیر کو میری ولادت ہے، میں اپنے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب میلاد منانے کے اپنے اپنے انداز ہیں، کوئی لنگر پکا کے میلاد مناتا ہے، کوئی روزہ رکھ کے میلاد مناتا ہے، کوئی نوافل پڑھ کے میلاد مناتا ہے، کوئی گھر کو سجا کے میلاد مناتا ہے، کوئی سبیلیں لگا کے میلاد مناتا ہے، کوئی لوگوں کو لنگر کھلا کے میلاد مناتا ہے، کوئی نعت خوانی کر کے میلاد مناتا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر کے میلاد مناتا ہے۔ انداز اپنا اپنا ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ کا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئٹہ میں ہے بلوچستان یونیورسٹی، میلاد شریف کا مہینہ تھا، اور یونیورسٹی کے طلباء میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب مہربانی فرمائیں کہ ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم اپنے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں بھی میلاد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو وی سی اجازت نہیں دے رہا تھا،
میں نے وی سی کو کال کی، میں نے کہا یار ہم نے کوئی اور بھنگڑا نہیں ڈالنا، محفل میلاد ہے، یہ طلباء کا شوق ہے اور ہم آئیں گے آقا کے آمد کی خوشی منائیں گے۔ اس کا نام تھا بہادر خان رودینی صاحب جو وی سی تھے، وہ تبن میرا خیال ہے دہریہ ٹائپ کے بندے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ شرارت ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ گارنٹی لے لیں محفل میلاد ہم منائیں گے، پورا سال اگر امن نہ ہو تو مجھے پکڑ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے جی آؤ۔ ہم نے محفل میلاد منائی اور وی سی کو اس کو ہم نے محفل کی صدارت دی، چیف گیسٹ بنایا۔ جب وہ آ گیا محفل ہوئی، میری بھی سپیچ ہوئی، ثنا خون نے ہم نے ثنا بیان کی، اور جب میلاد ختم ہوا تو ہر کوئی اپنے گھروں میں چلا گیا۔ نیکسٹ ایئر پھر میلاد کی محفل کا ٹائم آیا تو طلباء ان کی بارگاہ میں گئے، جناب وی سی صاحب مہربانی کریں ہمیں محفل میلاد کی اجازت دیں۔ وی سی نے کہا وہی محفل جو پہلے آپ نے کی تھی؟ کہتے جی ہم۔ وی سی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے سبحان اللہ۔ اور کہتا ہے کہ کمال محفل ہے، کمال محفل ہے۔ اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے انتظامات آپ لوگ کرو، خرچ سارا میں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ پوچھا گیا کہ آپ خرچ کیوں کرو گے، ہم نے کرنا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کے جو پیر تھے نا انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میلاد کی اجازت تم دو، پورے سال کے امن کی گارنٹی میں دیتا ہوں، کیونکہ میلاد کا صدقہ ہے۔ جہاں مدنی منٹھار کا میلاد ہوتا ہے وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے، وہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے، وہاں راحت ہی راحت ہوتی ہے، وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تمام جھگڑوں کا حل مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ پہلے کچھ تو خون ہوتے تھے، پہلے لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، مختلف تنظیمات آپس میں لڑتے تھے، لیکن یہ پورا سال امن اور سکون سے گزرا ہے، اور میری یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم چل رہی ہے، لہٰذا یہ میلاد جو ہے میں اپنے خرچے سے کروں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے میری یونیورسٹی میں امن قائم رہے۔ بھائیو یہ میلاد کی برکت ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کتاب التنویر میں حضرت یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے، غربت بڑھ گئی، حالات بڑے ناساز، اور دن کو ہے رات کو نہیں ہے، رات کو ہے دن کو نہیں ہے، بڑے پریشان، بچے بھوکے سوتے ہیں، کپڑا پہننے کو نہیں ہے، گھر میں صحیح طریقے کے ڈھنگ کے برتن نہیں ہیں، بڑے پریشان حال۔ ایک دن اپنے گھر والوں کو بٹھا کے مشورہ کرتے ہیں ایسا نہ کریں کہ نبی کا میلاد بنا لیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ سب اکٹھے ہوئے، سب گھر والوں کو بٹھایا، جو بھی گھر میں تھا، چنے تھے، چھولے تھے یا دال تھی، کچھ بھی تھا، وہ سامنے رکھا اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے لگے۔ محفل ہوئی، آقا کی عظمت کا بیان ہوا، گفتگو ہوئی، قرآن خوانی ہوئی، اور پھر جب دعا کا وقت آیا تو حضرت ابن عباس کو ذہن میں آیا کہ کیوں نہ مسجد نبوی جاؤں، اگر کملی والے آقا خود کرم فرما دیں، کیا ہی کمال ہے۔ وہ آقا کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی لے کے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آج آپ کی شان میں محفل کی ہے، مہربانی کیجئے، محفل کا اختتام ہے اور ہم دعا کے لیے آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ کملی والے آقا ان کے گھر تشریف لے آئے، اور غیب دان نبی جو میں نے آیت مقدس ابتداً تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایو نبیو انا ارسلنکا شاہدہ، اے غیب کی خبر دینے والے۔ اب اگر یہ نبی کا ترجمہ مولوی کر لیں نا، میرا خیال ہے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب جو بھی ترجمہ کرتا ہے کہتا ہے اے نبی، حالانکہ نبی لفظ ہے عربی کا، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ یا ایوہ النبیو، اے غیب کی خبر دینے والے، انا ارسلنکا،
میں نے آپ کو بھیجا ہے شاہدہ گواہ بنا کر. سبحان اللہ. اب جب گواہ بنا کر بھیجا ہے تو مصطفیٰ بیٹھے تو مسجد نبوی میں ہیں لیکن خبر ابن عباس کے گھر کی جانتے ہیں. محبوب تشریف لے آئے اور آتے ہی دعا کرتے ہوئے یا باری تعالیٰ آج انہوں نے تیرے محبوب کی شان میں محفل سجائی ہے, ان کے گھر میں غربتوں کے ڈیرے ہیں, اے رب کائنات ان کو رزق میں کشادگی بھی عطا فرما اور ان کی پشتوں میں بادشاہت عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان. میں نے بڑا اس کا اندازہ لگایا کہ شام کا حاکم عباسی خاندان, اردن کا حاکم عباسی خاندان, عراق کا حاکم عباسی خاندان, مختلف ممالک میں کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی وقت میں کوئی نہ کوئی حاکم عباسی خاندان سے ہوتا ہے. اب گزشتہ سالوں میں پاکستان میں کیا ہوا تھا, پاکستان میں جیسے نواز شریف کی حکومت گئی تو بہت سارے MNAs تھے لیکن عباسی کو کیوں بادشاہت ملی؟ سبحان اللہ. پرائم منسٹری عباسی کو کیوں دی گئی؟ وہ میرے محبوب کی دعا تھی. عباسی خاندان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے حاکمیت آتی ہے. یہ میرے نبی کی دعا ہے اور ان کے گھر میں آج تک غربت نہیں آئی, غربت نہیں آئی, رزق میں کشادگی ہے. اور پھر ایک دفعہ حضرت کعب بن عبداللہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں جھگڑا تھا, لڑائیاں تھی. خواتین کی عادت ہوتی ہے, کہتے ہیں جس جگہ پہ برتن اکٹھے ہو تو ٹکرا جاتے ہیں اور جس گھر میں خواتین اکٹھی ہو تو ٹکرا جاتی ہیں. جھگڑا ہوتا رہتا ہے, لڑائی ہوتی ہے. اب خواتین کی عادت ہے جھگڑا کرنا اور جھگڑے سے اختلافات بڑھتے ہیں. اب لڑائی تھی, بے چینی تھی, بے سکونی تھی, آپ تنگ آ گئے. تنگ آ کے سوچ سوچ کے یار اس کا کیا حل نکالوں, سوچ سوچ کے حل یہ نکلا کہ آپ نے سب کو اکٹھا کیا, لنگر تیار کیا, نبی کا میلاد منانے بیٹھ گئے. نبی کا میلاد مناتے 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 محفل سجائی, نعتیں پڑھی. اور آپ کو بتاؤں تاریخی بات ہے 163 صحابہ نے سرکار پر نعتیں لکھی بھی ہیں, پڑھی بھی ہیں. سرکار کے نعتخوان تھے. اور 67 خواتین آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات آقا پر نعتیں لکھتی بھی تھیں, نعتیں پڑھتی بھی تھیں. اور حضرت کعب بن مالک بھی بہت بہترین شاعر اور نعت گو شاعر تھے. انہوں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کے گجرے پیش کیے اور وہاں جب نعتیں پڑھتے رہے محفل ہو گئی. جب محفل کو اینڈ کر رہے تھے نا تو ذہن میں آیا کیوں نہ کملی والے کی بارگاہ میں جاؤں, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض ضرور آقا کرم فرمائیے, میرے گھر میں جلوہ گری فرمائیے. کملی والے کو عرض کرتے ہیں حضور آپ کی محفل میلاد ہے, کرم فرمائیے, میرے گھر میں دعا کے لیے تشریف لائیے. جب آقا تشریف لے آئے نا تو کملی والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا حضور دعا کیجئے. جب آپ نے ہاتھ کھڑے کیے تو غیب دان نبی نے دعا کیا فرمائی, اے باری تعالیٰ, اے رب ذوالجلال والاکرام, کعب بن مالک کے گھر میں امن اور سکون پیدا فرما, ان کے گھر میں راحت پیدا فرما, بے چینی سے محفوظ فرما. ان کے بچوں کو, ان کی بچیوں کو, ان کے گھر والوں کو آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما, نفرتوں کو دور فرما, محبتوں کو قریب لا. یا اللہ اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا. قبلی والے آقا کی دعا تھی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میرے گھر میں جھگڑا نہیں ہوا. یہ فائدہ ہوتا ہے محفل میلاد کا. یہ جو ہم محفل میلاد مناتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. اب جو میں نے آیت مقدس تلاوت کی ہے, میرا ایمان اور میرا یقین ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے کملی والے آقا زندہ ہیں, جہاں بھی ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. کیونکہ کملی والے آقا کا فرمان عالیشان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, تو ایک درود ملائکہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. عام سنی کا اور ان کا جن کا نام لینا محفل سے برکت ہٹ جاتی ہے, سنیوں کا ان کا جھگڑا اس بات پر ہے. وہ کہتے ہیں نبی کو کی بارگاہ میں سلام جب ہم پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں تو وہ ملائکہ پہنچاتے ہیں. حدیث ہے, بالکل حدیث ہے, جھگڑا نہیں ہے اس بات پر. ایک
درود ایسا ہے میرے محبوب فرماتے ہیں جب میرا امتی پڑھتا ہے تو میں ڈائریکٹ خود سماعت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ وہ کون سا درود ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ ایک درود یہ ہے کہ جو بے خیالی کے عالم میں پڑھا جائے، جیسے ہم محفل میں بیٹھے ہیں نا اور آرڈر آ گیا یار درود شریف پڑھو، آپ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو، لیکن آپ کا تصور گنبد خضرا کی طرف نہیں ہوتا، پڑھ لیتے ہو یا راستے میں جا رہے ہو باتیں بھی کر رہے ہو نبی کا درود بھی پڑھ رہے ہو۔ یہ درود وہ ہے جو ملائکہ اٹھا کر آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا درود جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ درود پاک میں ڈائریکٹ خود سماعت فرماتا ہوں۔ وہ کون سا درود ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب میرا امتی تنہا ہوتا ہے، پاک کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، معطر ہو کر مصلی پہ بیٹھتا ہے، 2 نفل پڑھ لیتا ہے اور توجہ گنبد خضرا کی طرف کر کے مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کی توجہ جب میری طرف ہوتی ہے تو میری توجہ اپنے امتی کی طرف ہوتی ہے اور وہ درود میں ڈائریکٹ خود سماعت فرماتا ہوں۔ اور آقا کی واضح حدیث مقدس ہے کہ قیامت کا دن جب میری امت کے گناہ اور ثواب تل رہے ہوں گے تو جب گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ثواب کم ہوں گے، تو میں ایک پرچی نکال کر ثوابوں والے پلڑے میں ڈال دوں گا اور اس کے ثواب بڑھ جائیں گے، گناہ کم ہو جائیں گے۔ آقا وہ کون سا عمل ہے، کون سی پرچی ہے جو آپ ڈالو گے اور اس کے ثواب بڑھ جائیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میں سنتا ہوں، تحریر کر لیتا ہوں، اپنے پاس سنبھال لیتا ہوں اور وہ پرچی میں وہاں ڈالوں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ پوری کائنات میں کتنے مسلمان ہیں؟ عرب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے پوری دنیا میں، امریکہ میں، بینکاک میں، جاپان میں، ہالینڈ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، UK میں، UAE میں، سعودی عرب میں، شام میں، اردن میں، ادھر عمان میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں جاؤ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور درود پڑھتے ہیں۔ گویا کہ میرے نبی کی نگاہ تو ہر طرف ہے۔ حافظ آباد بھی میں درود پڑھ رہا ہوں، آقا سن رہے ہیں، وہاں سے انگلینڈ سے کوئی درود پڑھ رہے ہیں، آقا سن رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں۔ اس لیے تو رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، گواہ وہ ہوتا ہے جو سن بھی رہا ہو، سمجھ بھی رہا ہو، دیکھ بھی رہا ہو، وہ گواہ ہے اور میرا نبی ہم سب پر گواہ ہے۔ اس لیے بھائیوں ہم جب محفل میلاد سجاتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ میرا نبی محفل میں خود جلوگر ہوتا ہے، سرکار محفل کو سماعت فرما رہے ہوتے ہیں، محفل میں میلاد ہوتا ہے، محفل میں ذکر ہوتا ہے، محفل میں ثنا ہوتی ہے اور محفل والے درود و سلام جو پڑھ رہے ہوتے ہیں کملی والے آقا خود سماعت فرما رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو وقت بہت بیت گیا ہے اور میں واقعات تو کافی میرے ذہن میں تھے، لیکن دیکھیے آپ سارے عارفوں کے بادشاہ کے کافی تعداد میں مرید ہیں۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر پیار کیا ہے تو کملی والے آقا کے ساتھ کیا۔ جو سلطان العارفین کا شعر ہے نا کہ ایتن میرا چشمہ ہو تے میں مرشد ویکھ نہ جاؤں، لوں لوں دے مٹھ لکھ لکھ چشمہ، یعنی ایک ایک بال کے ساتھ لاکھ لاکھ آنکھ ہو اور میں مرشد کو دیکھتا ہوں، ایک کھولا تے کنیا ہوں، اتنا ڈٹھیا میں نو صبر ناوے اور کسے وال بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ اب میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ کسی عام مرشد کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہم لوگ کیا ہے عمل ہو نہ ہو ہر مرشد کو اسی مقام پر پہنچا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سلطان العارفین کا فرمان ہے دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ
فرزند خود خواندہ تمہارا مجتبیٰ، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مقدس پہ بیعت کیا ہے، سبحان اللہ، بے شک اور شد اجازت باہو راز مصطفیٰ، خلق را تلقی بکن بہرز خدا، کہ باہو کو مصطفیٰ کی طرف سے حکم ہوا مخلوق خدا کو میری راہ میں تلقین کر۔ سلطان العارفین کا جو تصور تھا وہ مرشد کامل جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، جن کے چہرے مقدس کو دیکھنے سے ہزاروں لاکھوں حجوں کا زیادہ سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، کیونکہ کملی والے کا چہرہ مبارک تو وہی ہے جو بلال کو فرماتے ہیں، بلال جب چھت پہ کھڑا ہے، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے فتح مکہ کے موقع پہ، اور حیران ہے کہ میں مدینے میں تھا تو رخ کعبہ کی طرف تھا، میں طائف میں تھا رخ کعبہ کی طرف تھا، جدہ میں تھا رخ کعبہ کی طرف تھا، منی میں تھا رخ کعبہ کی طرف تھا، عرفات میں تھا رخ کعبہ کی طرف تھا، مزدلفہ میں تھا رخ کعبہ کی طرف تھا، الغسیم میں تھا رخ کعبہ کی طرف تھا، اور مدائن میں تھا رخ کعبہ کی طرف تھا۔ کس طرف سے تھا؟ جب کعبہ کو میں رخ کر کے آذان دیتا تھا، اب تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، رخ کہاں کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے محبوب غیب دان نبی نے دل کی جان لی سبحان اور فرمایا اے بلال آ، پریشان نہ ہو، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو نا تو میں کعبے کا کعبہ ہوں، مجھے دیکھ اور آذان شروع کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ کعبے کا کعبہ ہے جن کی ذات مقدس کو دیکھ کر آذان دینے سے افضل ثواب ملتا ہے، جن کی ذات مقدس کو دیکھ کر حج کا ثواب ملتا ہے، وہ نبیوں کو نبی ہے۔ اور آپ اور ہم خوش بخت ہیں جن کی نسبت عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین کے ساتھ ہے، جن کی ڈائریکٹ بیعت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اس لیے آپ سروری کہلواتے ہیں۔ جی بے شک، سروری اس لیے ہے کہ آپ کی سرور عالم کے ساتھ بیعت ہے، سبحان اور سلطان العارفین فرماتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور غوث العظم پیران پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی کے سبحان اللہ، سبحان فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اے عبدالقادر میں تمہیں دیتا ہوں کہ اس کو تو اپنے پاس رکھ، اس کو سنبھال اور اس کی اصلاح کر۔ اور اس وجہ سے آپ قادری بنے کہ سروری سے قادری آئے، ہر بندہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، سلطان العارفین کی یہ شان ہے، اوپر سے آ کر عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچے۔ آج ہم اس ہستی کے ساتھ ہماری نسبت ہے، آپ تو نبی کی بات کرتے ہو، میرا ایمان ہے کہ سخی سلطان باہو بھی ایسی ہستی ہے کہ وہ ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے مریدوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، سلطان العارفین کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں میرا ایک مرید ہوتا ہے تنہا جی جی، اور ارد گرد دشمنوں کا گھیرا ہو، وہ خود کو تنہا نہ سمجھے، اس کے ساتھ دوسرا باہو موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سلطان العارفین نے حکم لگایا، آپ دیکھیں محرم کا موقع آتا ہے، حضرت آپ تو زیادہ سمجھتے ہیں، جب محرم کا موقع آتا ہے کبھی اشتہار نہیں چھپے، کبھی کارڈ تقسیم نہیں ہوئے، کبھی دعوت نامے نہیں ملے کہ آؤ بھئی عرس ہو رہا ہے، امام پاک کا عرس ہے یکم تا 10 محرم، کبھی اعلان نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ پھر کروڑوں لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ مارک ٹیلی آیا 90s کی دہائی میں، جی جی، بے شک، جو بی بی سی لندن کے سیربین وغیرہ بھی سناتا تھا اور خبریں سناتا، مارک ٹیلی نے جب دربار حضرت سلطان باہو پہ محرم کے دنوں میں آ کر قیام کیا تو اس نے بی بی سی میں خبر دی، میں نے خود سنی تھی، وہ کہتا ہے کہ یہ واحد دربار ہے جہاں 9 لاکھ بندہ ڈیلی آتا ہے محرم کے مہینے میں، اور 9 لاکھ آدمی واپس جاتا ہے۔ اگر یہ بندے رک جائیں تو 10 دنوں میں 90 لاکھ آدمی یہاں ہوں۔ یہ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کی شان ہے، اور ان دنوں میں کسی کو دعوت نہیں ہے، کیونکہ سلطان العارفین نے آج سے 400 سال پہلے اعلان فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی میں نے اپنے عرس کے لیے دعوت نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، میں امام علی مقام امام حسین کا عرس منا رہا ہوں کہ خاک پائے از حسین و از حسن معرفت گشت برمن انجمن، میں امام حسن و حسین کے قدموں کی خاک ہوں کہ یہ معرفت کی منزل اگر مجھے ملی ہے اور معرفت کی جو محفل نصیب ہوئی ہے ان کے قدموں کے صدقے سے نصیب ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں امام پاک کا عرس مناتا ہوں، اور اے لوگوں سن لو، جو بھی اس عرس میں شریک ہوگا یہ باہو اپنی قبر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرے گا۔
जो भी बंदा जाता है हुजूर सुल्तानुल आरिफीन मुख्तलिफ सूरतों में निकल के सबको शेक हैंड फरमाते हैं, हाथ मिलाते हैं और उस पर करम फरमाते हैं। भाइयों, इस वजह से लाखों लोग अपनी ही खुशी से दिल की लगन से जाते हैं और उनको वो रूहानी कशिश होती है, खिंचाव होता है कि वो वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे भाइयों, आपका और मेरा रिश्ता बड़े और छोटे का नहीं है, आपका मेरा रिश्ता रूह का रिश्ता है। जो रूह में बंदे समा जाते हैं उनसे एक उन्स और मोहब्बत हो जाती है। और ये जो दुआ का सिलसिला है, मैंने आजमाया है कि बादशाह सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू के साथ जिसने सच्ची उमंग रख के दुआ की है, मेरे रब ने उसकी दुआ को कभी रायगा नहीं किया। अल्लाह पाक उसकी मुरादों को पूरा फरमाता है। अल्लाह ताला आपको और हम सबको आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम जाने कायनात जाने जानाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मैं जनाब पीर मोहम्मद कासिम साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने आते ही मुझे हुक्म लगाया कि आपको टाइम दें, हम बहुत बड़ा इज्तिमा करना चाहते हैं, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मैंने कहा जनाब सारे टाइम आपके हैं। तो आपस में बैठ के जब हमने सेटिंग की तो 14 फरवरी 2021 की डेट तय हुई और वो गालवन इतवार का दिन है, इतवार का दिन आता है। तो उसमें हमने ये कहा सोचा कि हाफिजाबाद शहर में एक बहुत बड़ी महफिल होनी चाहिए, हो या ना हो? हाँ जी, हो। तो आपकी इजाज़त से होगी ना, हम दो बंदों के कहने से तो नहीं है ना, क्या ख्याल है? होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस होगी और कोशिश होगी कि हज़ारों का इज्तिमा हो। फिर एक होता है, 2 11 होते हैं, 3 111 होते हैं, 4 1111 होते हैं, 5 11,111 होते हैं। इस तरह ये बढ़ते रहते हैं। जब लोग ज़्यादा आते हैं ऑटोमेटिकली सपोर्ट होती है, हिम्मत होती है, ढारस होती है और प्रोग्राम कामयाब होता है। अब चूँकि ये प्रोग्राम हुआ और इसमें सिर्फ डॉक्टर शाहिद साहब के दिल की लगन थी कि मेरे घर में नबी का मिलाद हो, अल्लाह ने इनको रंग लगाए हैं मुर्शिद की निगाह से, सुल्तानुल आरिफीन की दुआ से और वालदा की दुआ से। वालदा ने जब मुर्शिद के दर पे पहुंचाया और फिर ये कहा कि मैं माँ हूँ ना, मैं तो दिल से दुआ करती हूँ। जब माँ की और मुर्शिद की दुआ मिल जाती है तो रब्बे कायनात उसको ज़रूर कबूल फरमा लेता है। तो उस दुआ ने इनको रंग लगाए। अल्लाह ने औलादें भी दी, अल्लाह ने रिस्क भी दिया, अल्लाह ने महल भी अता किए। तो अब इसी तरह सब मुसलमानों को अपने मुर्शिद के साथ, अपनी वालदा के साथ लगन होनी चाहिए और उनसे दुआएं हासिल करो ताकि आप दुआओं के सदके अल्लाह आपके बेड़े पार फरमाए। आपसे यही गुजारिश है कि आपने डॉक्टर साहब, आपने भी और आप सब ने मिल के पीर साहब का साथ देना है और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और इश्तिहारात कार्ड्स पहले छप जाएं ताकि हम पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करें और फिर लोगों का इज्तिमा ऐसा हो कि संभाला न जाए और एक जज्बा हो, एक वजद हो, एक मोहब्बत हो और इश्क हो। अल्लाह ताला इस इश्क और मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अब चूँकि ये हमारा डेरा बन चुका है, आस्थाना, ये सुल्तानुल आरिफीन की दुआ से बना है, तो इस डेरे पे बसने वाले डॉक्टर शाहिद साहब को मैं सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू के दर की खिलाफत भी देता हूँ ताकि बादशाह सुल्तान का मुस्तकिल डेरा हो और खलीफा साहब के तौर पे ये डॉक्टर साहब आगे बढ़ें और इनके साथ इनके अजीज़ जो हैं जिक्र करो। अल्लाह हो, 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 जल्ला जलालुहु।
جناب محمد حافظ محمد یاسین صاحب کو بھی یہ ان کے جو علاقہ ہے اس کی خلافت دیتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی یہ سلطان العارفین سلطان باہو کے فیض کو عام کریں اور فیض کو پھیلاتے رہیں. حق باہو مبارک. کہ حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو کا ہاتھ ہے، قبول کریں. حضور سخی سلطان العارفین سلطان باہو کا ہاتھ قبول کریں. حضرت سخی سلطان باہو کا ہاتھ قبول کریں. کلمہ پاک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یا حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو حق باہو تمہیں غوث اعظم پیران پہ دستگیر سے زکاتی مصروف مروز اشہد سکر اشہد اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول. مبارک. جی چل ہاں بھئی اور کسے مرید ہونے تے اگے تشریف لائے ہو. بڑی مہربانی. مبارک ہو ڈاکٹر صاحب. جی مبارک ہو ڈاکٹر صاحب. اگے ہو بیٹا. سخی سلطان باہو دا مرید ہونا چاہے وہ عشق رکھی بیٹھا ہے تو وہ آگے آ جائے. جی اگے جڑا بیعت ہوئے ذکر لے وہ آگے آ جائے. جناب پڑھو درود و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ. مصطفیٰ جان رحمت پیلا لام شمع بز میں لام شمع بز میں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمدی کی راحت پیلا لا مصطفیٰ جان رحمت پہ دور و نزدیک کے سننی کان لانے کرامت بیلا لا مصطفیٰ. یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا وصحابہ سیدنا وآل بیت سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اے مالک، اے خالق، اے رازق، اے رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو بارگاہ مقدس میں قبول فرما. الہ العالمین جو بھی دور و قریب سے آیا ہے ان سب کو قدم قدم کا اجر عظیم عطا فرما. جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے یا اللہ ان کی زندگیوں کو سجا دے. ڈاکٹر شاہد صاحب اور ان کے تمام بھائیوں کو، عزیز و اقربا کو، سب کو شاد و آباد فرما. جناب یاسین صاحب، حافظ محمد یاسین صاحب کو زندگی دے، صحت دے، لوگوں کو قبول فرما. اے مالک، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرضداروں کی قرض معاف فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اس دنیا
دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب کی والدہ ماجدہ ان کے بھائی مرحوم و مغفور کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا رب العالمین ہم مانگ نہیں سکتے، تو عطا فرما سکتا ہے۔ جھولیاں ہماری تنگ ہے، رحمت تیری وسیع ہے، اپنی خاص نعمت سے ہماری خالی جھولیوں کو بھرپور فرما، ہم سب کا بیڑا پار فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جناب مشتاق صاحب کے روزی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت ہو، مسلک اہل سنت کے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اور مسلک حق کو قائم و دائم فرما۔ اللہ العالمین ہمارے علماء کے علم اور عرفان میں مزید برکت اور تاثیر عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بھی آیا ہے پیار لے کے آیا ہے، جو آیا ہے عشق لے کر آیا ہے۔ رات کے 1 بجے کا بج چکے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں تیرا اور تیرے محبوب کا عشق ہے۔ یا اللہ اب تک بھی یہ جاگ بھی رہے ہیں اور محفل سماعت کر رہے ہیں، ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، سچی محبت عطا فرما۔ اور آنے والی محفل جو 14 فروری کو ہو رہی ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو صحیح سلامتی کے ساتھ اس محفل کو اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس محفل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی توفیق اور مدد عطا فرما۔ اور ہیں بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں لیکن مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا الہی بخش دے بخش دے بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سچ شکر حسین کے میاں دو کریم۔ ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ۔ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਇਆ ਜੀ।